अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे इस्लाम में आप सारे भाइयों का बहनों का इस्तकबाल है। अब ये देखना है कि इस जन्नत को जाने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। ये बहुत लंबी लिस्ट है कि क्या क्या काम करने पड़ेंगे। चंद काम हम आपको ज़िक्र करके फिर सबका एक तरह से ख़ुलासा बयान कर देते हैं। अल्लाह ने कहा बशिरल्लज़ीना आमनू अमिलुस्सालिहात, जो ईमान ला के ज़िंदगी गुजारे दीनी, उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। दीनी ज़िंदगी वाले जन्नत को जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो जन्नत को जाएंगे, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, बेशक अल्लाह के जो मुक़र्रब बंदे हैं उन पर कोई रंज नहीं, कोई खौफ नहीं। ये कौन है? जो ईमान ला के तक़वे की ज़िंदगी गुजारे वो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। ये सूरह फुस्सिलत के अंदर बताया गया, सूरह हामीम सजदा के अंदर बताया गया। अल्लाह कहेंगे बेशक जो लोग के ईमान लाए और मज़बूती से उसमें जमे रहे, मज़बूती से जमे रहे, कितनी तकलीफ़ हो, कितनी परेशानी, सब बर्दाश्त करे, ईमान को नहीं छोड़े, कुफ्र का कलिमा अपने ज़बान से नहीं लाए। आजकल कुछ मुसलमानों पर इस कदर अफसोस होता है, कुछ भी इस तरह की बात आती है तो फ़ौरन कहते हैं परवाने भी दुनिया में रहना, हिंदू बनकर रहे तो क्या, मुसलमान बनकर रहे तो क्या, मुसलमान घर में पैदा हुए मुसलमान ही, हिंदू देश आए तो हिंदू बन जाएंगे। नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा मुसलमान भी सोचने वाले हैं क्या? इसीलिए ने अल्लाह ने कहा सुम्मस्तकामो, जम कर रहे उस पर। साहब कुछ भी हो जाए, गर्दन कट जाएगी, लेकिन हम कुफ्र का कलिमा अपनी ज़बान से नहीं निकालेंगे। कितनी चीज़ें देखो। और इसी तरह अल्लाह ने कहा इन्नमा तुंदिरु मन इत्तबा ज़िक्रा व खशियर रहमान बिलग़ैबी फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम। मोहम्मद, तुम्हारा फ़ायदा, तुम्हारी नसीहत उनको फ़ायदा देगी जो ग़ैब में अल्लाह से डरते। रात में उठ के तो नींद नहीं आती, अल्लाह जहन्नम से बचा, बहुत डरते। लोगों के सामने रोना बयान करना आसान है, ग़ैब में रात में उठकर, अंधेरे में उठकर अल्लाह को याद करना बहुत बड़ी इबादत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़र्ज़ नमाज के सवाब के बाद सबसे ज़्यादा सवाब मिलेगा रात की नमाज का, तहज्जुद की नमाज का, तरावी की नमाज का। इससे मालूम हुआ कि लोग ग़ैब में डरते थे। अल्लाह ने कहा ऐसे लोगों को तुम खुशखबरी सुनाओ कि इनको गुनाह माफ़ हुए। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में गर्दन कटाते हैं, जिहाद में जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनको भी तुम खुशखबरी सुनाओ। तो जन्नत में जाने के लिए ये काम शहादत भी है। ये पूरे काम भी हो सकते हैं या इनमें से कुछ काम भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया सब्र करने वालों के लिए जन्नत है। अल्लाह ने फरमाया दुनिया के अंदर हम तुमको मुख्तलिफ़ मुसीबतों से, परेशानियों से, जानों की परेशानी से, माल की परेशानी से और बागों की परेशानी से, ये सब तुमको आज़माएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाओ। तो सब्र करना पड़ेगा, दुनिया में कितना भी हो जाए सब्र करना, और सब्र का फल मीठा होता है बोलते ना, वैसे सब्र का फल जन्नत भी होता है। कितनी आयतें इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाई हैं। और एक बहुत जामी आयत आल इमरान में है, उसको बोल के ख़त्म करके दूसरी बातें चंद आपको बोलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं और जल्दी करो अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने के लिए और उस जन्नत को पाने के लिए जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो मुत्तक़ियों के लिए अल्लाह ताला तैयार किया है। ये कौन मुत्तक़ी हैं? ये वो लोग हैं कि तंगी में भी, खुशहाली में भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ़ करने का जज्बा रखते हैं, और अल्लाह भी ऐसे लोगों को पसंद करता है। और कैसे लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं इनसे कभी गुनाह हो जाए
یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر کے بیٹھے ہیں تو اللہ سے رو رو کے معافی چاہتے ہیں، اور سمجھ میں ان کو یہ کہ اللہ کے سوا ہمارے گناہ کون معاف کرے گا، اپنے گناہوں پر یہ جمے نہیں رہتے، اور ایک بار کریں گے اور ایک بار کریں گے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ جزاء مغفرۃ من ربہم اولئک جزاء مغفرۃ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کریں گے اور ان کو جنت بھی نصیب فرمائیں گے۔ اتنی باتیں ہیں، یہ سمجھے کہ برائے نام چند باتیں میں نے ذکر کی ہیں، ورنہ تو جنت میں جانے کے لیے بہت سارے اعمال آپ کو کرنے پڑیں گے، اس کا خیال کیجئے۔ اب ایک سمری کے طور پر آپ کو سنا رہے ہیں، جو کچھ ہم نے سنا اس میں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم نے یہ سنا کہ جنت کی مٹی اور جنت کی زمین مشک اور زعفران کی ہے، یہ ہم نے سنا۔ جنت کی چھت کیسے ہوگی؟ ہم نے کہا اللہ کا جو عرش ہے وہ ہماری چھت ہے۔ اللہ کا عرش اتنی بڑی چیز، اگر یہ پوچھے کہ وہ جو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو پلاسٹر تھا وہ کس کا ہے، تو کہنا چاہیے انتہائی خوشبودار مشک اور عنبر کا ملا کر وہ پلاسٹر تیار کرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ پوچھے کوئی کہ جنت میں جو کنکریاں ہوں گی زمین میں وہ کیا ہوں گی، کہنا چاہیے کہ وہ جو ہے ہیرے جواہر موتی ہوں گے۔ سبحان اللہ، موتی ہوں گے، جواہر ہوں گے، اور صاحب ہیرے ہوں گے، ایسا بولو۔ اور اگر پوچھے جو محل تیار ہوگا جنتیوں کا وہ کیسا ہوگا، تو کہیے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ جو دروازے ہوں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، جو درخت ہوں گے وہ لکڑیوں کے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بھی سونے اور چاندی کی جڑیں اور تنے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ کیسی ہوں گی، پھل کیسے ہوں گے، کہیے کہ پھل یہ کہ گھڑے کے ہوتے بڑے بڑے ہوں گے اور اتنے میٹھے ہوں گے جو شہد بھی اتنا میٹھا نہیں ہوگا۔ اور یہ کہے کہ صاحب وہاں چاندی پہنائی جائے گا، فلاں پہنا جائے گا، اس کا کیا ہے، تو وہاں یہ کہیے کہ صاحب اتنے بہترین ڈریس ہم کو پہنائے جائیں گے جو جنت سے بن کر آتے ہیں، جنت کی جھاڑ سے بن کے جو آستین لگائے تو ویسا ایک ڈریس، کلر کا ڈریس بھی رہے گا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی۔ اور یہ کہے کہ صاحب وہاں نہریں کہیں ایسی ہوں گی، تو کہیے کہ صاحب نہر پانی کی ہوگی، دودھ کی ہوگی، شہد کی ہوگی، اور وہ پانی جو ہے سڑا ہوا نہیں اور شہد بیکار نہیں، پیور شہد کی جنت ہوں گی۔ اور اگر کہے کہ اس کھانے کے لیے کیا کیا ملے گا، تو بتائیے کہ صاحب وہاں پرندے کا گوشت بھی ملے گا، سب ملے گا، خاص کر پرندوں کا گوشت بھی ملے گا۔ پینے کے لیے ملے گا تو کہا کہ تسنیم، زنجبیل، کافور، یہ سب ملا کر ہم کو پینے کے لیے ملے گا۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے پیا ہوگا نا، وہ سبزہ ڈال کے، وہ فلاں ڈال کے، یہ ڈال کے، ویسا اتنی چیزیں ملا کر وہاں میں مزاج من تسنیم بولے نا، تسنیم یہ بھی ایک طرح کی شراب ہے، زنجبیل وہ بھی ایک طرح کی ادرک ہے، سونٹ ہے، اور کافر تو سب جانتے ہیں، سب کتنی خوشی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر پوچھے کہ وہاں جو ہم کو پیالے دیے جائیں گے وہ کس کے ہوں گے، تو کہا کہ وہ پیالے چاندی کے سونے کے ہوں گے، یہ بلور کے یہاں ہوتے ہیں نا کانچ کے، وہ نہیں ہوں گے، سونے چاندی کے ہوں گے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ دروازے کیسے ہوں گے اس محل کے، تو کہیے کہ اتنے چوڑے دروازے ہوں گے کہ ایک آدھ دروازے کو چھوڑ کے دوسرے دروازے تک 40 سال چلنا پڑے گا تیز گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے۔ اور اگر کوئی یہ پوچھے وہاں جو جنت میں ہوائیں چلیں گی، ہاں ہوائیں چلیں گی، وہ جنت کے جو پتے ہوں گے کچھ ایسی موسیقی آئے گی، کچھ ایسا اس میں آواز آئیں گی خوشی کی، وہ نغمے سنتے رہیں گے۔ اور پوچھے کہ جنت میں کتنے درخت ہوں گے، بہت درخت ہوں گے، ایک درخت پار کرنے کے لیے کتنا چلنا پڑے گا،
سالوں 100 سال چلنا پڑے گا تو یہ درخت ختم ہوگا، پھر دوسرا درخت شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی کہے کہ صاحب اس کے جنت میں جو درخت ہوں گے فلاں ہوں گے یہ سب کیسے ہوں گے، تو وہ بھی ہم نے بتا دیا۔ اور یہ کوئی پوچھے کہ وہاں جو ڈیرا ڈالا جائے گا، گھر جو بنایا جائے گا، اس سے کہو کہ وہ کپڑے والا ڈیرا نہیں، ایک موتی، اتنا بڑا موتی کہ اس اندر ہی کو پورا سیر کرنے کے لیے یہ پتہ نہیں کتنے میل ہو جائے گا۔ موتی اندر سے خالی، اوپر سے چمکدار، اندر میں ڈیرے ہیں، گھر ہیں، فلاں ہیں، سب ہیں، ایسا ڈیرا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اگر پوچھے کہ وہاں جو بالا خانے ہوں گے، نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ہاں اوپر بالا خانے ہوں گے، وہاں سے پانی بہتا ہوگا اور نیچے کی طرف، اور یہ پانی دنیا میں بھی اللہ نے ہم کو بتایا ہے مختلف نہروں کی شکل میں۔ اور اگر یہ پوچھے کہ صاحب جو جنت کو جائیں گے ان کے چہرے کیسے ہوں گے، جو پہلے بیچ میں جائیں گے ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اس کے بعد جو جائیں گے ان کے چہرے چمکدار تارے کی طرح ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی پوچھے ڈریس، تو اس سے پہلے بھی بتایا، سونے کے ڈریس، ریشم کے ڈریس۔ اللہ اکبر۔ سونے کا ڈریس کیسا ہوگا؟ سونا ایک ایسی دھات ہے اس کو کپڑے کی طرح باریک کر سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کلکتہ کے جو زیور ہوتے ہیں نا، 3-4 گرام کے کتنے بڑے ہوتے، پوچھنے بھی ڈر ہوتا، بھئی اتنا بڑا ہے تو میرے خیال میں 100 گرام کا ہوگا، بھئی یہ کتنے گرام کا ہے؟ 5 گرام کا حساب، اتنا بڑا سونے کو اتنا باریک کرتے، ایک دم جو کپڑا ہوتا ہے، پہلے بولتے تھے نا گجرات میں ایسی ساڑی بناتے، ایک میچ بیکس میں اس کو رکھ لے سکتے، وہ کتنا پتلا ہوگا کپڑا، ویسے بھی کپڑا سونا بنا سکتے، سونے کو اس سے بھی باریک بنا سکتے، اس کا کپڑا ملے گا ہم کو، اور ریشم کا کپڑا بنے گا۔ اور ریشم بھی کون سا؟ وہ موٹا ریشم بھی اور باریک ریشم بھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کیا کیا بول کے رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر اس سے پوچھے کہ وہاں جو مسیریاں ہوں گے، پلنگ ہو گئے، وہ سب سونے کے بنائے ہوں گے، اور اسی میں کمی خلل کہیں ٹوٹ پھوٹ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے ہوگا۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ وہاں کے حور کیسے ہوں گے، سبحان اللہ، وہ تو ہم بھی نہیں بول سکتے، اور صاحب کوئی نہیں بول سکتا کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وہاں جو جنت کو جائیں گے وہ کس قسم کے ہوں گے؟ کہا کہ صاحب کچھ لوگ تو 30 پر 3 سال کے ہوں گے، جیسے آدم علیہ السلام بڑے بڑے ہیں نا ویسا ہوں گے۔ جنت میں جب تھے آدم علیہ السلام بہت اونچے تھے نا، اور یوں معلوم ہوتا کہ جنت سے جب نکالے گئے زمین کو آئے تو 60 ہاتھ کے تھے، کم ہوتے ہوتے ابھی تو ہم 5-6 فٹ کے آ کے رہ گئے، سبحان اللہ۔ جنت کے اندر حور عین بھی ہوں گی، اور اس سے بڑھ کر ان کی آوازیں اور دوسروں کی آوازیں، نغمے سنیں گے۔ ہاں جنت میں نغمے بھی سنیں گے، داؤد علیہ السلام کے نغمے بھی، حوروں کے نغمے بھی، اور جیسا کہ میں نے کہا ایک روایت میں آتا ہے القرآن اللہ پڑھ کے سنائے گا جنتیوں کو، سبحان اللہ۔ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ سواریوں کے تعلق سے اگر معلوم کرنا چاہیں تو سواری ملیں گی، گھوڑوں کے بھی، اونٹوں کے بھی، لیکن وہ پیشاب گوبر والے نہیں ہوں گے، اور اتنی تیز چلیں گے، اور وہ بھی سونے چاندی کے ہوں گے، ہڈی کے گوشت کے نہیں ہوں گے، ویسی سواریاں ملیں گی۔ اور جو ہم کو زیور پہنائے جائیں گے جنت میں، تو اس کے متعلق فرمایا سونے کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، اور ہمارے سروں پر تاج رکھا جائے گا جو ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کے خادمین کے تعلق سے پوچھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ صاحب وہاں لڑکے ہوں گے اتنے خوبصورت، اور اسی طرح ہمیشہ وہ خوبصورت رہیں گے۔ کیا کیا کہیں، کیا کیا کہیں، اتنی چیزیں ایک سمری کے طور پر ہم نے آپ کو بتائی۔ اس کے علاوہ اور کتنی باتیں ہیں جنت میں جانے کے بعد، کوئی پوچھے جنت میں یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، سب کچھ ہم وہاں بتا دیے، پڑھے اور معلوم بھی ہو گیا الحمدللہ۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو، نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ سنا ہے
اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ ہم کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی فضل کا بھی جنت دے، ہمارے عمل کی بھی جنت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جائز خواہشوں کو دنیا میں پورا کرے، اور آخرت میں تو پورا کرنے والا ہر خواہش کو۔ دنیا کی جائز خواہشوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ہم کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بھی، محتاجی سے، غربت سے بھی دور رکھے۔ گناہوں کی زندگی سے اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ مسجدوں سے، نیک جگہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قریب رکھے۔ اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی باقی رہی تو پھر انشاءاللہ اور دوسرے کلپ آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔